शफक महीने के 75,000 कमाती, जो इसका शोहर इससे ले लेता। अपने खर्चे के लिए भी शफक को अपने शोहर की मिन्नत करनी पड़ती। इसका शोहर तो खुद बाहर से मुर्गे मुसल्लम खाता और इसको बाज़ार से दाल सब्ज़ी खाने को ला देता कि घर में पकाने पर राशन लाना पड़ेगा, और ख़ुद महंगी महंगी शॉपिंग करता। शफक जब भी शोहर से अपने या बच्चों के लिए पैसे मांगती, इसका शोहर इसको तलाक की धमकी देता और एक दिन गुस्से में शफक को तलाक दे दी और फिर पछताने लगा और शफक को हलाले पे मजबूर करने लगा। हलाले के लिए जैसे शफक ने आदमी देखा, इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वो तो इसका। जैसे ही शफक घर में दाखिल हुई, घर में उद्यम सा मचा हुआ था। पूरा घर उलट पुलट हुआ पड़ा था और बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। शफक कहने लगी, ये क्या हो रहा है घर में। इसकी बेटी कहने लगी, अम्मी हमज़ा मुझे तंग कर रहा है। बेटी 6 साल की थी और बेटा 7 साल का। शफक ने अपना पर्स एक तरफ रखा, थकी हारी पहुंची थी। कहने लगी, ये क्या हरकत है, घर देखा है तुम लोगों ने, कितना फैला के रखा है। वो कहने लगी, वो तो बाबा के कुछ दोस्त आए थे, चाय वगैरह पी कर गए हैं, इसीलिए किचन में इतने बर्तन हैं और ये हमज़ा मुझे तंग कर रहा है। इसने सोफ़े की गद्दियाँ उठाकर मुझे मारी हैं। शफक कहने लगी, तुम्हारा बाप कहाँ है। तो वो कहने लगी कि वो अपने दोस्तों के साथ चले गए। शफक को बहुत गुस्सा आया। घर में बच्चे अकेले थे। फिर हमज़ा कहने लगा, अम्मी हमें भूख लगी है, खाना दें। तो वो कहने लगी, तुम्हारे बाबा ने बाज़ार से खाना नहीं ला कर दिया। बच्चे कहने लगे, नहीं, बाबा कहने लगे थे मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, रात को खाना खाकर आऊँगा। शफक को हैरत हुई कि अजीब गैर जिम्मेदार इंसान था, छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर चला गया। अगर कोई घर में आ जाता तो क्या होता। ना तो कमाता था और ना ही घर की जिम्मेदारी उठाता था। शफक ने गद्दियाँ ज़मीन से उठाकर सोफ़े पर रखीं, घर का कुलिया कुछ दुरुस्त किया और फिर बच्चों को पास्ता बनाकर दे दिया। बच्चे खुश होकर खाना खाने लगे। खुद भी इसने वही खाया, साथ अपने लिए एक चाय का कप भी बना लिया। सर दर्द से फटा जा रहा था। एक तो बैंक का काम और इस पर शोहर की लापरवाही, अब तो वो भी थकने लगी थी। खैर, इसने इनको फ़ोन किया तो पीछे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कहने लगी, कहाँ हैं आप। कहने लगा, तुम्हें क्या मसला है, घर पर बैठूं तो दाने देती हो, अब दोस्तों में बैठा हूँ तो तुम्हें मसला है। वो कहने लगी, बच्चों को अकेला छोड़ के चले गए। कहने लगा, मैंने कहा था हमज़ा से कि दरवाज़ा अच्छे से बंद कर ले। शफक कहने लगी, हमज़ा कितना है, क्या बहुत बड़ा है, जिससे आप ये बात कहकर गए थे कि दरवाज़ा बंद कर लेना, और वो किसी के आने पर खोलता नहीं। वो कहने लगा, क्या हो गया है, क्या कुछ हुआ है। शफक कहने लगी, आपको इसका इंतज़ार है कि जब कुछ होगा तब एहसास होगा। वो कहने लगा, देखो इस वक्त तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं, दोस्तों में बैठा हूँ, घर आके बात करूँगा तुमसे। वो कहने लगी, बच्चों को खाना भी नहीं ला कर दिया। कहने लगा, यार क्या हो गया है, अगर खाना नहीं ला कर दिया तो खुद कर लो जो करना है, ऑर्डर करके मंगवा लो। शफक कहने लगी, पैसे आपके पास होते हैं, मेरे पास नहीं कि मैं कुछ मंगवाऊँ। वो कहने लगा, जान मत खाओ मेरी, पता नहीं तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो फ़ोन बंद कर चुका था। शफक की आंखों से आंसू बहने लगे। रात को देर से आया, दोस्तों में पैसा उड़ाकर और खाना खाकर घर पर दाल और सूखी रोटियां लाकर दे दी। तब तक बच्चे सो चुके थे। शफक इसे देखकर कहने लगी, ये वक्त है तुम्हारा घर आने का, रात का 1 बज रहा है। वो कहने लगा, तमीज़ से बात करो, मेरी ज़िंदगी है, मेरा जब दिल चाहेगा आऊँगा, जब दिल चाहेगा जाऊँगा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली। शफक कहने लगी, आखिर तुम संजीदगी से क्यों नहीं सोचते, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, मैं अकेली तो सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो कहने लगा, तुम ही उठाओगी, चाहो तो एक्स्ट्रा टाइम भी बैंक पे लगाना शुरू कर दो। वो कहने लगी, बैंक मेरे बाप का नहीं, वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देगा और एक्स्ट्रा पैसे देगा। वो कहने लगा, तो फिर कोई ऑनलाइन काम कर लो। ये कहते हुए तकिया दुरुस्त करके लेट गया। फिर इसके करीब आने लगा, लेकिन शफक इसका हाथ पीछे छटक चुकी थी। जिब्रान के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, ये क्या तरीका है। वो कहने लगी, जब तुम कमा नहीं सकते, घर संभाल नहीं सकते, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तो मेरे करीब भी मत आया करो। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं, तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करूँ और घर के सारे काम भी करूँ। तुम तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वो कहने लगा, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। शफक रो देने को थी।
جبران اپنی من مرضی کا مالک تھا، نہ تو اسے بیوی کے پیسے خرچ کرنے میں شرم محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی بیوی کے ساتھ سخت رویہ برتنے میں اسے کوئی حرج نظر آتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی شفق بینک کے لیے تیار ہو رہی تھی جب مالک کے مکان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شفق نے جبران کو اٹھایا کہ جاؤ جا کر بات کرو۔ وہ کہنے لگا، میں کیا بات کروں؟ کرایہ تم نے دینا ہے، تم بات کرو۔ کہنے لگی، جبران میں سارے پیسے تمہیں دے چکی ہوں، کہاں ہیں کرائے کے پیسے؟ تم نے ابھی تک کرایہ کیوں نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا، رات کو دوستوں پر خرچ ہو گئے تھے۔ یہ سن کر تو جیسے شفق کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم نے 15,000 روپے اڑا دیے، وہ بھی ایک رات میں؟ پچھلے 6 مہینے سے میرے دوست کھانا کھلا رہے تھے، آج میں نے کھانا کھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ مالک مکان کو بولو اگلے مہینے ڈبل کرایہ لے لے۔ شفق کہنے لگی، اور یہ ڈبل کرایہ کون دے گا؟ تم جانتے ہو میں کس طرح سے پھونک پھونک کر خرچہ کرتی ہوں، میرے پاس تو اتنے ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، میری نیند خراب مت کرو، تم نے جو مالک مکان کو کہنا ہے کہہ دو۔ شفق جیسے ہی بینک کے لیے نکلنے لگی، مالک مکان ماتھے پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو ہر تیسرے مہینے کا تماشا ہو گیا ہے، اب وقت پر کرایہ نہیں دیتے۔ دیکھیں اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو میں اپنا مکان کسی اور کو کرائے پر چڑھا دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اس کا 20,000 کرایہ مل رہا ہے، میں تو اس لیے چپ تھا، چلو پرانے کرایہ دار ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ نے یہی سلسلہ جاری رکھا تو میں آپ کو نکال دوں گا۔ شفق کہنے لگی، اگلے مہینے میں آپ کو 2 مہینوں کا کرایہ دے دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بجلی کا بل اس کے ہاتھ میں تھما کر جا چکا تھا، 6,000 بجلی کا بل آیا تھا۔ شفق سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بینک میں نوکری کرتی تھی، کیشیئر کی نوکری کرتی تھی، اور اگر پیسوں کی ذرا بھی ہیر پھیر ہو جاتی تو اس کے تنخواہ سے پیسے کٹ جاتے۔ غائب دماغی سے وہ کام کر رہی تھی، کیا کرتی؟ گھر کے اخراجات کا سوچ سوچ کے پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ نہیں کہ جبران پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا لیکن جاب نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کوئی مجھ پر روب جمائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور جو بندہ نوکری کرتا ہے اسے اپنے مالک کی سننی پڑتی ہے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا، اپنے آپ میں یوں رہتا جیسے کسی بڑے باپ کی اولاد ہو۔ جیسے ہی اگلے مہینے کی تنخواہ شفق کو ملی، اس نے 30,000 مالک مکان کو دے دیا، 10,000 بجلی کا بل بھرا اور باقی کے پیسے جبران کو پکڑا دیے۔ پیسے کم دیکھ کر وہ کہنے لگا، اتنے کم پیسے؟ باقی کے پیسے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، مالک مکان کو پچھلے 2 مہینوں کا کرایہ نہیں دیا تھا، میں نے وہ دے دیا۔ کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت، میں اسے خود کرایہ دیتا، تم نے کیوں دیا؟ بہت شوق ہے تمہیں خود مختاری کرنے کا، غیر مردوں کے ساتھ پیسے کا معاملہ نپٹانے کا، میں کس لیے ہوں؟ وہ کہنے لگی، یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تم کس لیے ہو، اتنی ہی تمہاری غیرت اس معاملے میں جاگ جاتی ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا، زیادہ باتیں نہ سناؤ مجھے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ شفق کہنے لگی، بچوں کے لیے تھوڑا سا چکن اور پاستا لا کے رکھ دو، میں شام کو آ کے بنا لیا کروں گی، اور کھانا جلدی لا دیا کرو، اور میری بات سنو، کل ہی بچوں کی فیس جمع کروا دینا، باقی جو پیسے بچیں گے اسی سے مہینہ گزار لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے تمہیں گوشت اور مرغ مسلم ہی بازار سے کھانے ہیں، ہم سادہ دال روٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ جب آفس سے آتی تھی تو تھک جاتی تھی، اس کے بعد ٹیوشن پڑھاتی تھی، کھانا بنانے کا اسے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ چھٹی والے دن اس نے سارے ہفتے کے کپڑے دھونے ہوتے تھے، سارے گھر کے اچھے سے صفائی کرنی ہوتی تھی، باقی دن رات جیسے تیسے صفائی کر کے وہ سو جاتی، کیونکہ جبران کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، یہاں تک کہ پانی بھی خود اٹھ کر نہیں پیتا تھا، پانی تک بچوں سے منگواتا۔ اسے بیوی کے پیسے لیتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو وہی دال سبزی پکی ہوئی تھی اور سوکھی تندور کی روٹیاں لا کر رکھ دیں، ساتھ میں اس نے شاپنگ بیگ پکڑ رکھا تھا۔ شفق کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے؟ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے شاپنگ نہیں کی، پہننے کے لیے وہی پرانی شرٹیں، اسی لیے میں نے کپڑے خرید لیے۔ شفق کہنے لگی، میں بینک میں کام کرتی ہوں لیکن عبایا اور سکارف پہن کر جاتی ہوں تاکہ میری غربت اس عبائے میں چھپی رہے۔ 2 سال سے میں نے کپڑے نہیں بنائے، بچوں کے کپڑے نہیں پہنے، اور آپ ہر 4 مہینے بعد اپنے کپڑے اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ ابھی تو پچھلے کپڑوں میں کافی کپڑے ایسے ہیں جو ایک بار بھی نہیں پہنے، اور پھر سے نئے کپڑے، آخر آپ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے پریشان نہ کیا کرو، جو میں نے 10,000 کی شاپنگ کر لی ہے تو کیا ہوا؟
وہ کہنے لگی 10,000 کی شاپنگ کر لی تو مہینہ کیسے چلاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا دال سبزی 100 میں آ جاتی ہے اور 100 کی روٹی آ جاتی ہے، تم لوگوں کا اور خرچہ ہی کیا ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں یہی کھانا بچے دوپہر کو بھی بچا کر کھا لیا کریں تاکہ پیسے بچ جائیں اور تمہاری اگلی تنخواہ آنے سے پہلے پہلے مہینہ اچھے سے گزر جائے۔ اگر تم مالک مکان کو سارا کرایہ نہ دیتی تو میں کچھ نہ کچھ ٹال مٹول کر لیتا، لیکن تم نے اپنی منمانی، اس لیے میں نے اپنی منمانی کر لی۔ شفق کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس نے جبران سے شادی کی۔ دونوں ہی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور پھر نوکری میں ایک ہی کمپنی بھی جوائن کی تھی۔ اس وقت تو جبران کی اچھی پے تھی، کماتا بھی تھا، ہاں لیکن عقل و مزاج تھا۔ باس کی ذرا سی بات پر جاب کو چھوڑنے کی دھمکی دے دیتا، لیکن وہ اسے سمجھا دیتی۔ پھر شفق کو بینک کی طرف سے آفر ہوئی تو اس نے فوراً سے بینک کی جاب کر لی۔ اس کے گھر والوں نے شفق سے کہا چچا زاد سے اس کی شادی کر دیں گے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے چچا زاد سے شادی کرے، اسی لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں اس مولوی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ اچھا ہے، نیک ہے، نمازی ہے اور اپنے کپڑے کی دکان ہے، اچھا کماتا ہے۔ شفق کہنے لگی نہیں مجھے کرنی اس سے شادی، آپ نے داڑھی دیکھی ہے اس کی، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی کسی بھی پارٹی میں نہیں جا سکتی، لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے، میں شادی اپنی پسند سے کروں گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بے شک ہم نے تمہیں جاب کی چھوٹ دے رکھی ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں، انہی پیسوں سے میں تمہارا جہیز بنانا چاہتی ہوں، ورنہ تمہارے ابا تو نوکری کے بھی خلاف تھے، تمہاری دونوں بہنوں کی شادی بھی انہوں نے اپنی پسند سے کی ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ ہمارے ہاں شادی کے فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، میں خود مختار ہوں، اچھا کماتی ہوں اور اپنے لیے اپنا لائف پارٹنر بھی اچھا ڈھونڈ سکتی ہوں، مجھے کسی مولوی سے شادی نہیں کرنی، اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو میں کر دوں گی۔ اس کی والدہ نے شفق کو بہت سمجھایا کہ دیکھو بیٹا یہ لڑکا ہمارا دیکھا بھالا ہے، خاندان کا ہے، اپنی دکان ہے، اپنا گھر ہے، تم خوش رہو گی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ میں مولوی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے کسی مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ پھر اس کے دل میں پہلے سے جبران موجود تھا، جبران کی خوش شکل سے وہ متاثر ہو گئی تھی، اسی لیے اسے کامران کا حلیہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ماتھے پر سجدے کی مہر تھی، رنگت کچھ سانولی تھی، اس کی ایسی رنگت اور اس کا حلیہ دیکھ کر شفق نے تو ٹھان لی تھی کہ کبھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ جبران سے کہنے لگی کہ وہ اپنا رشتہ لے کر آ جائے۔ جبران کو بھی وہ پسند تھی اور سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ وہ بینک میں اچھی جاب کر رہی تھی۔ جبران مستقل مزاجی سے جاب نہیں کر رہا تھا، 3 کمپنیاں چھوڑ چکا تھا، صرف اس وجہ سے اس کے باس نے اس کی انسلٹ کی ہے، یا اسے یہ کیوں کہا کہ وہ دیر سے کیوں آتا ہے، ٹائم پر کیوں نہیں آتا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے کا عادی تھا، ابھی بھی اس کا یہ جو حال تھا، تیسری جگہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شفق سے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میرے والدین زندہ نہیں، میں لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں جہاں ہم سب لڑکے مل کے کرایہ دیتے ہیں، تمہیں شادی کے بعد میں کہاں رکھوں گا، اور پھر تمہارے گھر والے چھڑے چھانٹ کو رشتہ کیسے دیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ تم نوکری ڈھونڈ لو، جیسے ہی تمہاری نوکری لگ جائے گی تو میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ جبران نے وقتی طور پر ایک کمپنی جوائن کر لی، حالانکہ تنخواہ اس کی اچھی تھی، 40 سے 50 ہزار تھی اور بڑھنے کی بھی امید تھی، لیکن وہی اس کی غیر سنجیدہ عادت۔ بہرحال شفق نے اپنے ماں باپ سے ضد باندھ لی تھی کہ شادی کروں گی تو جبران سے کروں گی۔ اس کے والدین کو جبران بالکل پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی فیملی اور گھر ہی نہیں تھا اور نہ ہی وہ ذمہ دار قسم کا لڑکا تھا۔ ساری تفتیش کروانے کے بعد اس کے والد نے کہا وہ تو 1 سال میں 3 سے 4 کمپنیاں چھوڑ چکا ہے، صرف چند مہینے کام کرتا ہے، وہ تمہارے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ دیکھو تم اپنی مرضی ہی کرو گی تو پھر ہم تمہیں پوچھیں گے نہیں۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا، دھمکیاں تک دیں، لیکن شفق کے سر پہ تو جیسے جبران کی محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کہنے لگی میں اس کے ساتھ ہر تنگی کاٹ لوں گی، لیکن یہ صرف کہنا آسان ہے، ایسا کرنا مشکل۔ جس بات میں آ کر اس نے اپنے ماں باپ کو خودکشی کی دھمکی تک دے دی کہ انہوں نے جبران سے اس کی شادی نہیں کی، کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو ختم کر لے گی۔ اس کے والدین نے بڑی سادگی سے جبران سے اس کا نکاح کر دیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آئندہ ہمارے گھر پہ قدم مت رکھنا۔ وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر جبران کے سنگ ہو گئی تھی۔
گھر بھی کرائے کا خریدا اسی نے تھا، اپنا سامان بھی اس نے رکھا۔ جبران کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو ایک شادی کے مہینے بعد ہی کمپنی چھوڑ چکا تھا۔ اس کے باس نے اسے اس بات پر ذلیل کیا کہ وہ دیر سے کیوں آیا ہے، حالانکہ شفق اسے اٹھاتی رہتی کہ وقت پر آفس جاؤ، لیکن وہ اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے دوبارہ نوکری کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کہتا تھا کہ تمہارے باپ نے بھی تمہیں پیسہ نہیں دیا، ورنہ میں کوئی کاروبار کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ پہلے وہ دونوں اکیلے تھے، اس لیے جو بھی جمع پونجی ہوتی اس کی شفق نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، جس سے اس کے ساتھ 8 لاکھ نکلے تھے، اور اس نے سارے پیسے جبران کو دے دیے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر لے۔ لیکن جبران نے وہ سارے پیسے اڑا دیے، اپنے دوستوں کے ساتھ مری سوات گھومنے پھرنے چلا گیا، اور جو پیسے بچے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیے۔ شفق اسے کہتی رہ گئی کہ میں نے یہ پیسے اپنی ضروریات کو ختم کر کے پھر جمع کیے تھے تاکہ تم کوئی کاروبار کر سکو۔ انہی دنوں وہ حاملہ بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جاب پر جاتی تھی۔ 9 ماہ بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ اب شاید جبران ذمہ دار ہو جائے گا، لیکن جبران نے تو پرواہ بھی نہیں کی۔ ہاں، یہ احسان شفق پر کر دیتا تھا کہ جب تک وہ بینک میں کام کرتی تھی بچے کو وہ سنبھال لیتا تھا، لیکن 1.5 سال کے وقفے پر ہی اس کی دوبارہ سے پریگنینسی سن کر وہ کہنے لگا میں مزید بچے نہیں پالوں گا، ایسا کرو اسے ضائع کروا دو۔ شفق کہنے لگی یہ قتل ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہنے لگا تو خود سنبھالو۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر زیادہ تر بچے کی سنبھالنے کی ذمہ داری شفق پر آن پڑی تھی۔ اس نے ایک ملازمہ رکھ لی، دل میں یہی ڈر تھا کہ جبران گھر پر ہوتا ہے۔ ملازمہ نے بھی چند مہینے کام کیا اور نوکری چھوڑ دی کہ وہ ایسے گھر میں کام نہیں کرے گی جہاں کا مرد ہر وقت گھر پر بیٹھا رہے۔ بچی 1 سال کی ہو گئی، بس جبران یہ کرتا تھا کہ فیڈر پلا دیتا اور پیمپر صبح شفق پہنا کر جاتی تھی، اور جب شام کو آتی تبھی پیمپر چینج کرتی تھی۔ وہ بچوں کے پیمپر تک چینج نہیں کرتا تھا، شفق کے آنے سے پہلے یہ کرتا تھا کہ بازار سے دال سبزی اور سوکھی روٹیاں لا کے رکھ دیتا تاکہ وہ آ کر کھانا کھا لے۔ آتے ہی شفق کو گھر کی صفائی ستھرائی کی پڑ جاتی، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اسی پر آ جاتی۔ کئی بار وہ جبران سے کہہ چکی تھی کہ ایسا کرو بائکیا چلا لو، موٹر سائیکل تمہارے پاس ہوتی ہے، روزانہ کے اگر تم 700 بھی کما لوگے تو میری بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ پیٹرول کے پیسے بھی شفق سے لیتا تھا۔ شفق کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے سہولت کی اور عزت کی زندگی کو چھوڑ کر محبت کی خاطر مصیبت اپنے گلے ڈال لی۔ اب اپنی بچوں کی، شوہر کی، سب کی ذمہ داری وہ خود اٹھا رہی تھی۔ جبران کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ کیسے کماتی ہے، کیا کرتی ہے۔ جب اخراجات بڑھنے لگے تو گھر آتے ہی شفق نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ جبران کو بھی یہی کہا تھا اگر وہ چاہے تو ہوم ٹیوشن کا ہی کام کر لے، وہ اس کی نوکری لگوا دے گی۔ شروع میں تو وہ مان گیا، چند گھروں میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگا، لیکن وہی اپنی مرضی کا مالک تھا، ذرا سی بات ہوتی تو نوکری چھوڑ کے آ جاتا۔ پچھلے 2 سال سے تو اس نے بالکل کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بچوں کے اسکول کے خرچے بھی بھر چکے تھے۔ اب تو شفق کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھر آتی تھی جلدی سے بچوں اور گھر کو سنبھالنے کے بعد اس کے پاس ٹیوشن کے بچے آ جاتے تھے، زیادہ تر اسکول کالج کی لڑکیاں اور لڑکے ہوتے تھے۔ اس پر بھی کبھی کبھی جبران شک کرنے لگتا کتنے بڑے بڑے لڑکوں کو پڑھاتی ہو۔ وہ کہنے لگی تو پھر تم پڑھا دیا کرو، میں اکیلی کیا کروں، صرف بینک کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ رات 10 بجے تک وہ بچوں کو پڑھاتی تھی، اس کے بعد تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ اب تو جبران کا یہ حال تھا۔ شفق اس کو یہ کہتی کہ تم کیوں نہیں نوکری ڈھونڈتے، سارا دن کیا گھر پر پڑے رہتے ہو، تو وہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارتا، کہتا اپنی زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہارے ماں باپ نے تو ویسے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے، ایک بار پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ تم کیسے حال میں ہو، مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک کنگلی عورت سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ امید رکھے بیٹھے ہو، تمہاری محبت بھری باتوں میں آ کر میں نے تو اپنے ماں باپ سے لڑ کر انہیں چھوڑ دیا تھا اور تم سے شادی کی تھی، اور تم اب مجھے باتیں سنا رہے ہو، کاش میں ان کی بات مان لیتی تو آج ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ سن کر جبران کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا اپنا منہ بند رکھو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد کرو گی۔ بچے ماں باپ کی لڑائی دیکھ کر سہم کر بیٹھ جاتے، آخر کار شفق کو ہی ہار ماننی پڑتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، کس نے کس مصیبت کو اپنے گلے لگا لیا۔ اب وہ پچھتاتی کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی،
اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے تلے رخصت ہوتی تو شاید اس کی قسمت میں اتنی مصیبتیں نہ ہوتیں۔ لڑکیاں لڑکوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر جذباتی فیصلہ تو کر لیتی ہیں، لیکن ہمیشہ پچھتاتی ہیں۔ ایک بار جب جبران گھر پر آیا تو نشے کی حالت میں تھا۔ یہ دیکھ کر شفق سے برداشت نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ آج اس کی چھٹی تھی۔ شفق کہنے لگی، اب تم عیاشیوں کے لیے شراب پینے لگے ہو، میرے سارے پیسے تم شراب میں اڑاؤ گے تو میں گھر کیسے چلاؤں گی؟ ان دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جبران نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کر شفق کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جبران نے اسے مارا بھی تھا۔ طلاق دینے کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ شفق کا پورا دن روتے ہوئے گزرا۔ بچے الگ پریشان تھے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو شفق کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے نکل جاؤ، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں کہاں جاؤں گا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ شفق کہنے لگی، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں۔ وہ بولا، ایک طریقہ ہے، اگر تم ارادہ کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں نوکری بھی کروں گا اور خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ خود سوچو، بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر انہیں باپ نظر نہیں آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بچے اپنے باپ کے عادی تھے۔ 3 دن سے جبران گھر پر ہی رہ رہا تھا۔ شفق آتی تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتا۔ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے بیچ طلاق ہو چکی ہے۔ وہ بار بار کہتی، تم اس گھر سے چلے جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ طلاق کے بعد بھی تم یہاں رہ رہے ہو تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، جس طرح خاموشی سے طلاق ہوئی ہے ایسے ہی حلالہ بھی ہو سکتا ہے، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں۔ پھر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، آخری بار معاف کر دو، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ شفق بچوں کے ساتھ کمرہ بند کر کے سوتی۔ اسے ڈر لگتا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ خود کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ جبران لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی قریب آ کر کہتا، اتنی جلدی ہمارا رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بار بار یہی کہتا، ایک موقع دے دو، حلالے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ شفق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مجبوراً اس نے جبران کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ جبران خوش ہو گیا۔ چند دن بعد کہنے لگا، جمعے والے دن رات کے اندھیرے میں مولانا صاحب اور چند گواہوں کو لے کر آؤں گا۔ جس شخص سے تمہارا حلالہ کروانا ہے اسے بھی ساتھ لاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور میں تم سے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ شفق کہنے لگی، ابھی تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بولا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی شفق نے عدت کی مدت پوری کی اور اس کے بعد ہی دوسرے نکاح کے لیے حامی بھری۔ یہ ایک اور آزمائش تھی جو اسے اپنی پسند کی شادی کی خاطر برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماں باپ کے پاس گئی تو وہ اسے ذلیل کریں گے، کہیں گے، تم نے اپنی پسند کو ہمارے فیصلے پر ترجیح دی اور دیکھ لو کیا نتیجہ نکلا۔ پھر وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ دوسرا نکاح بھی ہو گیا۔ کمرے میں بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب دروازہ کھل کر بند ہوا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو جیسے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ ایک رات گزارنا اس عورت کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے جو حلالے کے نام پر یہ آزمائش جھیلتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو ہوش اڑ گئی۔ وہ اس کا چچا زاد کزن تھا، لیکن وہ حیران نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں شروع سے تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، یہ بات چھپتے نہیں ہے۔ جب وہ مولوی صاحب کے پاس حلالے کی بات کرنے آیا تو میں بھی مسجد میں موجود تھا، میں نے حامی بھر لی، لیکن میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے بچوں کو بھی سنبھال لوں گا۔ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے اس بار بھی طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لیا تو پھر وہی زندگی گزارو گی جو اب تک گزاری ہے۔ یہ سن کر شفق کو احساس ہو گیا کہ اپنے اور غیروں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اگلی صبح شفق نے اپنے اور بچوں کا سامان پیک کیا۔ جبران نے دیکھ کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ شفق کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ مزید آزمائشیں نہیں جھیل سکتی۔ جو غلطی میں نے کی اس کی سزا میں نے تمہاری صورت میں لے لی۔ آخر میں بس تمام لڑکیوں سے گزارش ہے، کبھی ماں باپ کے خلاف جا کر محبت کی شادی نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی کامران جیسا شخص آئے جو آزمائشوں کو ختم کر دے۔
تو کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔